नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से 10वें पारे में सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 62 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। रब करीम ने इरशाद फरमाया, यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियरदूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदुहु इन कानु मुअमिनीन। कि मुसलमानों, ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे और खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी रख सकें या तुम्हें राज़ी कर लें, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हकदार है कि उसे राज़ी करें। अगर ये लोग ईमान वाले होते तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करते। इस आयत मुबारका में भी अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन की एक निशानी जो थी वो बताई, और इस आयत मुबारका के शान नुज़ूल में एक कौल ये है कि जो मुनाफिकीन थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ जो थे नाज़ेबा गुफ्तगू किया करते थे अपनी मजलिसों में, और ये कहा करते थे बात कि अगर उनको पता चल गया तो कोई बात नहीं, हम कसम खा लेंगे, तो वो कान है जो हमने कल गुफ्तगू की थी कि वो सब की बातें सुन लेते हैं और मान लेते हैं, तो हम कसम उठा लेंगे, तो हमने कोई बात नहीं की तो वो इस पर यकीन कर लेंगे। तो एक तो ये कौल है कि इस पर रब्बे करीम ने ये इरशाद फरमाया कि ये कस्में जो आपके सामने जो उठाते हैं आपको राज़ी करने के लिए, ये मुनाफ़िक़त का पर्जा उनका चाद किया। और दूसरा कौल ये है कि तबूक के ग़ज़वा पर जो लोग नहीं गए थे मुनाफ़िकीन में से, वो जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी कस्में उठाई अपने आप को उस इल्ज़ाम से बरी करने के लिए। तो झूठी कस्में खा कर जो था ना मुसलमानों को यकीन दिलाने की कोशिश की। दूसरा ये इसका कौल आता है। और एक बहुत खूबसूरत बात जो इस आया मुबारका में भी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाई, ये चंद एक मुकामात में से है कुरान करीम के, जिसमें अल्लाह करीम ने बातें दो की मगर ज़मीर वाहिद किया। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल। अब ये दो ज़ातें अल्लाह और उसका रसूल अहक्कु, हक रखते हैं, ऐं यरदुहु, कि उसे राज़ी किया जाए। हु का जो ज़मीर है वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, हु एक के लिए, हुमा दो के लिए, हम जमी के लिए। जब हु कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि मुखातब एक है, एक की बात की जा रही है। हुमा कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसका मतलब है एक सहाबी की बात की जा रही है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दो सहाबा की बात की जा रही है। कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मतलब है कि बहुत से सहाबा की बात की जा रही। तो ये कायदा है अरबी। तो यहाँ अल्लाह करीम ने बात दो शख्सियात की या दो ज़ातों की। अल्लाह ने कहा एक अल्लाह और उसका रसूल ये हक रखते हैं कि उसे राज़ी किया जाए। अब कायदा और कानून और कुलिया तो ये था कि जब ज़ातें दो हैं तो यहाँ पर ज़मीर जमा का इस्तेमाल किया जाता कि अल्लाह और उसका रसूल हकदार हैं कि उन्हें राज़ी किया जाए। जुमला ऐसे ही बनता है कि नहीं बनता? अगर उर्दू में इसका तर्जमा किया जाए, जब दो बंदों की बात की जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल का हक है कि उन्हें राज़ी किया जाए, जब ज़मीर जमा की है तो उसके आगे भी
جمع استعمال کیا جائے گا، مگر یہاں اللہ کریم نے پیچھے دو ذاتوں کا ذکر کیا، مگر جب رضا کی بات کی تو وہاں ضمیر واحد استعمال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک پیغام تھا جو رب کریم نے دیا۔ اس طرح کا طرز کلام قرآن کریم میں کئی اور مقامات بھی ہیں جو اللہ کریم نے اپنی ذاتوں کو اکٹھا کیا، رضا میں، محبت میں، اطاعت میں۔ تو یہ جمع کرنے کا مقصد یہ تھا، یہاں رب کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ میری اور میرے محبوب کی رضا کو کوئی مختلف چیز جانتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ رضا ایک ہی ہے۔ جو میری رضا ہے وہی مصطفیٰ کریم کی رضا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رب کریم نے اصول یہاں بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو ذاتوں کے سوا جو تھا وہ دوئی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم اور ہے تو رسول کا حکم اور ہے، اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے۔ جی ذات میں جیسے میں نے عرض کی کہ ذات میں تو کوئی یکجا کر ہی نہیں سکتا، یہ تو کھلا شرک ہوگا۔ اللہ جو ہے اس کی ذات کو اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جمع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو ایمان، اگر اس پر اگر کوئی بندہ کو سوچتا بھی ہے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ ذاتیں تو دونوں ہی ہیں، خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن رب کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ ذاتیں بے شک ہماری دو ہیں مگر رضا ہماری ایک ہے۔ اور اللہ یہ بتا رہا ہے اے ایمان والو، یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ تم سے زیادہ خوش کرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں اور اس کے رسول کو راضی کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ اور اللہ کے رسول کی رضا کیا ہے کہ ایمان والے بن جائیں۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے اس کو منوان قبول کریں، اللہ کی رضا یہ ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں نا، یہی ان کی منافقت ہے کہ مومنین کی جماعت کو رکھا جائے راضی، ان کو کہا جائے ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، دین اسلام کے متعلق عناد رکھتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا رب کریم نے یہاں پر اظہار کیا کہ یہ تمہیں راضی رکھنا جو ہے یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، نہ یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کی ضرورت یہ ہے، ایمان والا ہونے کے لیے ضرورت یہ ہے اور شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کے رسول کو راضی کیا جائے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا احق کو، سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں یہ بھی پیغام ہے کہ کائنات و ارض و سما میں اگر کوئی ذات ہے یا ذاتیں ہیں تو وہ دو ہی ہیں جن کی رضا انسان کا مطلوب ہونا چاہیے، باقی سارا کچھ ہیچ ہے۔ آپ کا جو بھی کسی کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے برخلاف جا کر کسی اور کو راضی رکھ رہے ہیں تو یہ آپ منافق ہیں۔ اگر بے ایمان نہیں تو منافق تو کم از کم آپ ہیں اس آیت کریمہ کی روح سے۔ ایک بات اللہ اور اللہ رسول چاہ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ کے اس مد مقابل جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں یا آپ کا جس سے مفاد جڑا ہوا ہے وہ چاہ رہا ہے، اور آپ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کسی اور مجسمے کا نام نہیں ہے، ایک حالت کا نام ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر ایمان کی حالت یہ ہو کہ آپ اوپر سے تو ایمان والے بن کر لوگوں کو نظر آئیں، مگر جب حق اور باطل میں فرق کرنے کا وقت آئے تو آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے، اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری ہے، یہ یعنی کہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ منافق ہوگا، اب اس کی شکل جیسے بھی ہو، اس کی وضاحت جیسی بھی ہو۔ اب یہ جو لوگ تھے، یہ جو لوگ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، اور ایون یہاں تک کہ نہ چاہتے ہوئے زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، اور جہاد کے لیے مال بھی دیا کرتے تھے، سارا کچھ کیا کرتے تھے۔ سارے عوامل یہ وہی کیا کرتے تھے جو صحابہ کرام دوسرے کیا کرتے تھے، مگر
فقط اس وجہ تھے کہ ان کے دل کے اندر وہ محبت نہ تھی، وہ ایمان نہ تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے دل میں بغض تھا، عناد تھا۔ اس سبب سے رب کریم نے ان کو مسلمان کی جماعتوں سے علیحدہ کر دی کہ تمہارا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک خاص مدت تک رب کریم نے پردہ رکھا۔ جب اسلام کا دور شروع ہوا مدینہ میں تو اسلام کیونکہ گریجولی بڑا آیا، آگے چلا نا جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، جب مکے میں آپ نے اعلان کیا تو آپ تنہا تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج جب اسلام پھیلتا چلا گیا تو پھر احکامات بھی اسی قدر اللہ کریم اپنی حکمت و تدبیر کے ساتھ ان کو نازل کرتا چلا گیا۔ تو پھر ایک مقام آیا، پھر منافقین کو کھول کر اللہ کریم نے بیان کر دی۔ تو یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات یاد رکھنا کہ رضا جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی رضا ہے۔ اگر میرا محبوب آپ سے راضی ہو گیا، اور یہ سند ہے قیامت تک کے لیے، اس کو پلے باندھ لیں، یہی سند ہے، اس سے بڑی اور سند آپ کو کوئی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارا کچھ ایک جگہ ہے، یہ فرائض میں سے ہے، ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سو کالڈ عاشق بنے ہوئے ہیں نا، سو کالڈ عاشق، ہم کہتے ہیں ہم نے عشق کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب شریعت ہم سے اٹھا لی گئی اور نمازاں دی کوئی نہیں لوڑ، خیر یہ سرکار نے لڑ لگ گیا بخشا لیں۔ یہ تصور بھی دین میں نہیں ہے۔ شریعت کی اتباع میں زندگی بسر کرنی ہے، مگر اس کے ساتھ شرط جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت شرط ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے راضی ہو گئے، اور یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے، یاد ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے قانون نہ تھا، قیامت تک کے لیے جس امتی سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہو گئی، اور یہی فلاح ہے انسان کی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ اب یہ بھی تو سوال ہے نا کہ ہم نے راضی کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیسے راضی ہوں گے؟ جی دیکھیں، سمپل سی بات ہے، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کوئی ہمارا ماں باپ ہے، تو گھروں کے ماحول میں بھی ماں باپ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ کہتے ہیں ویسے ہی زندگی بسر کی جائے ایک خاص عمر تک۔ چلو جب بندہ اپنا بال بچے دار ہو جاتا ہے پھر ماں باپ بھی کم جو ہے اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، مگر پھر بھی اگر کریں تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھا جائے ایک خاص حد تک۔ شریعت کے علاوہ شریعت کے معاملے میں ماں باپ اگر کوئی بات کریں تو وہاں ان کا حکم ماننے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ شریعت سے ہٹ کر اگر ماں باپ آپ کے حق پر نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کو حکم یہ ہے کہ ان کے آگے اف نہ کریں۔ تو کیا فلسفہ ہے کہ ان کو راضی کریں، ماں باپ کو۔ اگر آپ نے ماں باپ کو راضی کیا تو آپ حقیقی بیٹے ہیں، ان کے تابع دار و فرما بردار ہیں، یہی بات ہے نا۔ تو ماں باپ خوش ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ بس سمپل قانون ہے، اس سے زیادہ آسان زبان میں آپ کو نہیں سمجھائی جا سکتی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا کرنا ہے کہ جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں، ویسی زندگی اپنا لیں، اور کوئی اس میں کتنی مشقت بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا شاید کہ ایمان وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے کہ مومن ہونا بے شک مشقت والا کام ہے، اس میں کوئی، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عمل کرنے کے بعد جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، گالی گلوچ نہ کریں، یہ ساری اخلاقی جو تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہی اصل دین ہے، یہ اصل دین یہی ہے۔ باقی وہ مراتب کی بات ہے جو مومن میں کاملیت کی بات کی جاتی ہے نا، کہ پھر انسان جس قدر عبادات میں، ریاضات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مزید ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے، تو رب کریم کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے مراتب اور فضائل وہ علیحدہ بات ہے۔ ایمان والے ہونے کے لیے اور زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے بس ایسا ہی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مکہ اور مدینہ میں گزاری، لوگوں کے ساتھ جیسے تعلقات رکھے، گھر والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، ایون یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بس یہی دین ہے، یہی، اس کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے، اس میں کوئی موٹا فلسفہ نہیں ہے۔ اور یہ سمپل سی باتیں ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ موٹی کتابوں میں ہم نے بچپن سے لے کر آج تک پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، آپ سچے تھے، آپ صادق تھے، امین تھے،
آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے، آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے، جی ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، بیواؤں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ سارا کچھ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے نا۔ بس سمپل میرے بھائی بات یہ ہے، یہی دین ہے، یہ جو آپ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے نا کہ دین بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں اس کے لیے 40 سال جنگلوں میں جا کر ریاضت کرنی پڑے گی اور لمبے سجدے اور لمبی نمازیں اور لمبے روزے۔ یہ دین نہیں ہے، دین بڑا سمپل۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسی لیے کہا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ میرے دین کو آسان کر کے پیش کیا کرو۔ دین ہے ہی آسان، مشکل ہم نے خود بنایا۔ مشکل ہم نے، ابھی 5 نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں دن میں، جو فرض کی گئی ہیں، اور یہ رضائے مصطفیٰ کے لیے لازمی ہیں۔ اگر آپ نمازی ہی نہیں ہیں، 5 وقت کی اگر میں اور آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو کیا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ عقل میں بات آتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں مگر آپ کی نہیں مانتے۔ یہ تعلق نہیں بن سکتا۔ میں آپ کا تابع دار ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، مگر میں آپ کی بات، یہ کسی بھی طرح آپ کی بات عقل میں آتی ہے کہ بندہ کہ میں آپ کا تابع دار ہوں، جی میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، مگر من مرضی اپنی کرے؟ کیا ہمارا حال یہ نہیں؟ ہم ایسے ہی عاشق رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی غلام رسول نہیں ہیں؟ تو پھر یاد رکھ لیجئے، میری اللہ نے جو قانون اور ضابطہ بنایا ہے، اللہ کہتا ہے لا تبدیل کلمات، میری بات تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ اٹل بات ہے۔ رب نے جو قانون وضع کر دیا، رب کا قانون نہیں بدلے گا، آپ کو ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم ایسے ہیں کہ قولن جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا اقرار کرتے ہیں، مگر فعلاً جو ہے ہمارا کردار اس کے خلاف ہے، تو پھر یاد رکھیے رب کا قول جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا جو منافقوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بھلے ایمان والوں میں اللہ ہمیں رکھے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ اور ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر اگر رضا نہ ملی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر جان لیجئے کہ ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہمارا شمار منافقین میں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت لائٹ لیا ان معاملات کو، ہم نماز کی طرف نہیں آتے، ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، ہم رمضان میں جو ہے ٹھٹھا سا کرتے سمجھتے ہیں کہ جو خیر ہی کوئی گل نہیں ہے، کیڑی گل ہے یار، بڑی عمر پئی ہے رکھن واسطے۔ پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ فقط یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی جائے یا آپ کے متعلق نازیبہ کلمات کہے جائیں تو اسی کو اللہ کریم اذیت کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اذیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کیا جائے، مگر سارے کام وہ کیے جائیں جو منافقین کیا کرتے تھے۔ کیا اس عمل سے ہمارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آقا ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے؟ جی میں چشم تصور میں ذرا یہ بات لائیں نا، کبھی غور تو کریں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اب قیامت کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بس اسی پر میں بات ختم کروں گا۔ ذرا تصور میں لائیں بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد کس سے محبت کرتے تھے؟ اپنی امت سے۔ کس سے محبت کرتے تھے؟ جب بھی دعا کی یہی کہا کہ رب امتی، اے مولا میری امت۔ جب بھی سجدے میں گئے کیا مانگا؟ اپنی امت کی خیر مانگی، اپنی امت کی بخشش مانگی۔ یا ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ قیامت کا وہ منظر جب ہو، حساب و کتاب کیا جا رہا ہو، ہمارے جیسے بد عہد لوگ جنہوں نے تاجدار کائنات کے ساتھ وعدہ کیا اور وفا نہ کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، تو اس وقت تاجدار کائنات کا کیا حال؟ ہماری وفا جو ہم جس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے گی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے امتی کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جا رہا؟ تو ہم کیوں وجہ بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے؟ یا تو دعویٰ ہی نہ کریں، یا تو یہ دعویٰ ہی نہ کریں، ایمان کی طرف آئیں نا، ٹھیک ہے سیدھا جہنم میں جائیں۔ جب ایمان کی طرف آ گئے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، اے آقا ہم تیرے ہیں، تو جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں پھر خدا کے بندو کچھ تو خیال کر، اپنا نہیں تو اس جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس ہستی کا ہی خیال کر
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات صاحب جب سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے سامنے ان کی امت کا جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل پر کیا بیتے گی. کبھی اس کو سوچ لیں نا, کبھی اس کو سوچ لیں, خدا دی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو لہٰذا میں صرف آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ بہت بڑا بن جانا ولی اللہ کامل ایمان والا, میں یہ نہ میں طلب کرتا ہوں, نہ یہ منشا ہے میرا, اور نہ یہ دین چاہتا ہے. دین فقط یہ چاہتا ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے, اور وہ کام کرو جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے. بس اتنی سی بات, سمپل سی بات. اور ہر بندے کے اندر بیرومیٹر رب کریم نے لگا رکھا, وہ جو بتاتا ہے اس کو کہ یہ کام غلط ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ملاوٹ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ گالی گلوچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ کسی کا حق کھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ جان کے بھی ہم اگر کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کو منافقت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں یار, جتنا بھی بدل سکتے ہیں. وفا کا درس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں دکھلایا, کر کے دکھایا, ان کا نمونہ تو کوشش کریں. کوئی ایسا فیل نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوں. ہر وقت وہ دیکھتے رہتے تھے کہ اس عمل سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں, اور بڑھ کر کیا کرتے, ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے. ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ رب کہہ رہا ہے جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا بس وہی فلاح پانے والا. تو ہمارے لیے بھی قانون اور قاعدہ وہی ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر گئے تو دنیا تو بہتر ہے ہی جو ہونی ہے, اصل میں آخرت ہماری بہتر ہو جائے. پھر ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں جس کا وعدہ اللہ کریم نے کیا کہ محبوب تیری امت میں سے میں کئی ایسے 70,000 لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دوں. تو وہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ہوں گے نا. تو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, مگر اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. تو یہاں میں بات ختم بس کرتا ہوں آج کی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف قولن جو ہے وہ محبت کا اظہار نہ کیا جائے, اپنے افعال اپنے کردار سے ثابت کیا جائے کہ ہم غلام مصطفیٰ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.